अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ माह के दौरान पाकिस्तान की दिफाई लिहाज से जो परफॉर्मेंस रही है, यकीनन न सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर अपना लोहा भरपूर तरीके से मनवाया है। एक तरफ हम पाकिस्तान और भारत की मई में होने वाली अगर जंग देखें तो पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को खाक चटाई थी, यकीनन वो बड़े अरसे तक याद रखी जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वजूहात रहीं जिसकी वजह से भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान की सरजमीन से बड़े अरसे से करता आ रहा है। और शायद इसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आज तक स्टेबल पोजीशन में नहीं जा सके हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जहां पाकिस्तान इस हवाले से यकसू है कि टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक भरपूर और जामे पॉलिसी होनी बड़ी ज़रूरी है, और इसके ऊपर अब किसी भी हवाले से किसी भी ले तो लाल से काम लिए बगैर एक यकसू पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यकीनन अब ये वाज़ेह होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान अफ़गानिस्तान की तरफ से जिस तरह दरअंदाजी की और हमला करने की कोशिश हुई, पाकिस्तान ने एक से ज़ायद मरतबा इसका भरपूर जवाब दिया। और शायद यही वजह है कि बिलाखिर इस वजह से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए दोहा में मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कतर और तुर्की की तरफ से इसमें ख़ास एफर्ट्स किए गए, लेकिन अफ़गानिस्तान की भी ये मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान से अब बातचीत करे। लेकिन अब देखना होगा कि आया इस कशीदगी को जो वक्ती तौर पर थमी तो है, आगे किस तरह लेके चला जाएगा। क्या भारत की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर इंगेज करे, अंदरूनी तौर पर सियासी तौर पर कमज़ोर करने के साथ बैरूनी बॉर्डर्स के ऊपर भी इंगेज करके पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की कोशिश करे। इस हवाले से बड़ा यकसू और इसके अलावा बड़ा कैलकुलेटेड इसलिए होने की ज़रूरत है क्योंकि आप अफ़गानिस्तान या भारत किसी भी मुल्क के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर अब। लेकिन अब देखना होगा कि आया ये एग्रीमेंट कितना देर बाद साबित होता है जो दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वज़ीर दिफा हैं वो पहले ये कह चुके हैं कि इन दोनों ममालिक के बीच में ये मुआहदा नागुज़ीर था, होना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन असल मसला ये है कि इस मुआहदे के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक फुलफ़िल कर सकेगा अफ़गानिस्तान, ये एक बड़ा सवाल होगा। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो फरमाइएगा कि आपके ख्याल में दोहा में बड़ा इंपॉर्टेंट सर ये एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, लेकिन समझते हैं कि क्या पाकिस्तान तो चलें कर लेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान इस मुआहदे की पासदारी करेगा? क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि दोनों मुल्कों के बीच में बहुत से एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन कभी भी अफ़गानिस्तान ने उनके ऊपर उस हद तक तवज्जो नहीं दी है। सना, पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब इस एग्रीमेंट से कोई इनराव वो कर सकेंगे, क्योंकि देखें बर्दाश्त की कोई हद होती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमने बड़ी उनकी मेहमान नवाजी भी की, मुस्लिम रियासत होने के नाते भी, और मुसलमान जो आवाम है उनके वजह से भी। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि आप दहशत गर्दी को आप तहफ़्फ़ुज़ दें, दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दें, और कोई दूसरा मुल्क जो है, दूसरी रियासत जो है, ख़ास तौर पर दुश्मन रियासत जो है, उसका इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़े और उनकी ख्वाहिश पे दहशत गर्द जो हैं पाकिस्तान को डिस्टेबल करने की कोशिश करें। तो अगर कोई करेगा तो यकीनन अच्छी बात है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो हम हक रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी जहाँ से भी हो, उन ठिकानों को भी निशाना बनाने का। अच्छा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम जहाँ पर भी दहशत गर्दी हो हम ये हक़ तो रखते हैं, लेकिन असल मसला आ जाता है सर पॉलिसीज़ का कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की है वो वफाक की नहीं है, सूबे की अलग पॉलिसी है और मुल्क की अलग पॉलिसी है। ऐसे में कैसे मुमकिन होगा कि हम एक ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें? नहीं सना, ये मेरा ख्याल कहना भी मुनासिब नहीं है, इसलिए कि किसी सूबे की नेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी अपनी मर्ज़ी की नहीं हो सकती। सूबा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है अपनी गुड गवर्नेंस के लिए। जो आपको 18वीं तरमीम में हकूक़ दिए गए हैं, हक़ दिया गया है, आप ये नहीं कर सकते कि आप रियासत की पॉलिसी जो है वो आप बनाएं। रियासत की पॉलिसी वफाक बनाता है, और वफाक
کی بنائی ہوئی پالیسی پہ ساری اکائیاں جو ہیں وہ عمل کرتی ہیں اور کرنا پڑے گا. جہاں تک تعلق ہے ان کی گفتگو کا، جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں یا خیبر پختونخوا میں جس طرح دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھایا ہے، تو میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھی خیالات ہوں یا جن خیالات کی بنا پہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہو سہیل آفریدی صاحب کو، جب تک وہ پارٹی کے سیاسی کارکن تھے یا رکن تھے یا ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب چیف ایگزیکٹو صوبے کا وہ منتخب ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اور گنجائش دی جانی بھی نہیں چاہیے کسی کو کہ وہ صوبے کا امن خراب کرے یا صوبے کی پالیسی الگ سے کوئی بنانے کی کوشش کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی مین گنڈا پور جو تھے انہوں نے بھی شروع میں عمران خان کی خواہش کے مطابق کام کرنا شروع کیا، اور جس طرح اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے تھے مسلح جتھوں کے ساتھ یا صوبے کے وسائل کا استعمال کرتے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے یا مرکز کو کمزور کرنے کے لیے، اگر اس طرح کا فعل یہ ادا کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا جب ان کا نام آیا تھا وزیر اعلیٰ کے طور پہ تو مسلم لیگ کے کچھ وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ شخص کیسے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. تو میری اس وقت بھی یہ میرا کہنا تھا اور میری خواہش تھی کہ کہیں اس کو بریک نہ کیا جائے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ سہیل آفریدی کو اس کو بننے دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ جواز بنا کے کہ ہماری اکثریت ہونے کے باوجود ہمیں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا گیا، یہ غلط ہوتا. ہاں آج جو یہ کریں گے بطور چیف ایگزیکٹو کے تو پوری پاکستانی قوم کو، صرف صوبہ نہیں پوری پاکستانی قوم کو ان کا اصل چہرہ نظر آئے گا، اور پھر اداروں کو، پھر پالیسی سازوں کو اس پہ ہاتھ ڈالنا آسان ہو جائے گا، جو کہ ڈالنا پڑے گا. اچھا ویسے یہ سہیل آفریدی صاحب کو سر آپ کیسا سی ایم دیکھ رہے ہیں؟ کیسا صوبہ جس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹیررزم ہے، وہاں پر ایک بالکل لوئر لیول کے کارکن کو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے شاید بلدیاتی بھی پورا الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا ہوگا اور صوبائی وزیر تو رہے ہیں لیکن وہ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے. کبھی لوگ ان کو بزدار صاحب کے ساتھ ملا رہے ہیں، کبھی محمود خان صاحب سے ملا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ پارٹی میں بڑی ایک برابری کی ایک مثال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے مطلب وزیر اعلیٰ ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ ماضی دیکھیں وہاں پر حکومتوں کا اور وزرات اعلیٰ کا؟ اگر ماضی کا انتخاب عمران خان کا دیکھیں، جو آپ نے محمود خان یا عثمان بزدار کا نام لیا ہے، تو انہوں نے صوبوں کا حال کیا کیا ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. اور جو شخص اپنے صوبوں کے وزرائے خزانہ سے خط لکھوائے مالیاتی اداروں کو، آئی ایم ایف کو، کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی جائے، اس کی آپ سوچ یا پاکستان سے محبت کا آپ اندازہ یا پاکستان کو بہتر ڈگر پہ چلانے کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 15 سال ہو گئے ہیں ان کو، 16 سال حکومت میں ایک صوبے کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے وہاں. اور جو تبدیلی کی وہ بات کرتے تھے، کیا صوبہ خیبر پختونخوا آج سٹیبل ہے؟ نہیں سٹیبل. کیا وہاں آج کرپشن کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے. کیا وہاں روزگار ملا ہے؟ بے روزگاری بڑھی ہے. تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں. لوگ کہیں گے کہ وہی پہلے ادوار میں جو ڈیولپمنٹ تھی وہی ہے، کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے وہاں. درست. اچھا یہ فرمائے گا سر، کیونکہ لاسٹ فیو منٹس سے 2 اہم سوال میں نے کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سہیل آفریدی صاحب آج مشاورتی کمیٹی بھی بیٹھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی تھی اور وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے؟ جب افغانستان کو ہم نے ناکوں چنے چبا دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے آخری دہشت گرد تک لڑنا ہے صوبے کے اندر. وہ کتنا اس حوالے سے جو ہے وہ سپیس دیں گے سیکیورٹی اداروں کو بھی، یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، تو وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ صوبے کے لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی جو سی ایم ہے ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے قانونی آئینی طور پر، یا پھر وہ وفاق پہ چڑھائی کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کا پہلا حصہ ہے سوال کا، میں سہیل آفریدی کے بارے میں بالکل کیٹاگوریکلی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وفاق ہو، ریاست ہو، وہ متحمل نہیں ہے کہ اگر آپ دہشت گردوں کی وکالت کریں گے.
آپ کو پالیسی جو ریاست بنائے گی اس پر صوبوں کو عمل کرنا ہوگا، خاص طور پر دہشت گردی کے حوالے سے جو بنائی جا رہی ہے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، بہت اچھا ہوگا کہ وہ اپنے ماضی کو یا اپنے ماضی کے خیالات کو بھلا کے بطور چیف ایگزیکٹو کے صوبے کے امن کے لیے وہ کام کریں۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، سینئر پولیٹیشین ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے ریاست کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ علی امین گنڈا پور جیسی وہ گفتگو کر سکتے ہیں یا فیل کریں گے، نہ عمران خان جیسے عزائم وہ رکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی بات پہ ان کو اعتراض ہوگا، ہو سکتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، ہوتا آیا ہے، آگے بھی ہو سکتا ہے، مگر نہ ہم نے کبھی ریاست کو کمزور کرنے کی، اور خاص طور پر ان حالات میں جب ریاست کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے، اور خاص طور پر جب آپ دفاعی لحاظ سے عرب ممالک سے دفاعی معاہدے کر رہے ہوں، ایسے حالات میں جب آپ نے انڈیا کو شکست دی ہو اور انڈیا بدلہ لینے کے لیے پر توڑ رہا ہو، تو کوئی بھی زیرک سیاستدان ریاست کو کمزور کرنے کا کوئی موقع کسی کو نہیں دے گا۔ درست۔ اچھا، آخری سوال کرنا چاہوں گی سر آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم پچھلے سال اکتوبر نومبر کے قریب لائی گئی تھی، اس پہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بھی تھا، کچھ کی ریزرویشن بھی تھی۔ اس میں جے وائی فے بھی بڑی اسٹرانگ الائنس کے طور پر تھی، پی ٹی آئی نے بھی لاسٹ مومنٹ تک سپورٹ کیا، پھر بیک آؤٹ کر گئے۔ آپ یہ فرمائے گا کہ اس حوالے سے کیس تو کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہونے کے بجائے پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مجبوری ہے کہ ایک نئی آئینی ترمیم جو ہے وہ لانی چاہیے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ترمیم آئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں آئی، اس کو بھی ریورس ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اسی حوالے سے کورٹ کو رجوع کر رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس میں بھی مسائل تھے اور اس کو بھی ریویو ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں کیا پیپلز پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی اگر 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی چھیڑ خانی ہو؟ جہاں تک پی ٹی آئی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو کوئی انہوں نے جب سے ان کو لانچ کیا گیا ہے آج تک کوئی ایسی ترمیم یہ لے کے آئے ہوں جس سے قومی مفاد میں وہ ترمیم آج ثابت ہو رہی ہو؟ یہ تو اشاروں پہ آتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، اشاروں پہ نہ کر جاتے ہیں، اور پہلے اشارے کوئی اور دیا کرتے تھے، آج اشارے اپنی ضرورت کے تحت عمران خان دے رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب بھی کہیں سے اشارہ ملک کے اندر سے کم اور باہر سے آج کل زیادہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ وہ پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں، جو کہ نہیں ان کی سوچ، وہ پاکستان کے اندر معاشی طور پہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا یہ ویژن ہی نہیں ہے، ان کی یہ سوچ اپروچ ہی نہیں ہے۔ ہاں جب وہ اقتدار میں تھے تو اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور مخالفین کا سر اڑانے کی ان کو ہمیشہ فکر رہتی تھی، اور اس پہ وہ کام کرتے تھے، ایک بیانیہ بناتے تھے۔ آج اگر ان سے کوئی توقع رکھے گا پاکستان کے حوالے سے یا امن کے حوالے سے یا پاکستان کے اندر ایسی قانون سازی کے لیے کہ جس سے تمام جو ادارے ہیں یا تمام پاکستانی جو ہیں وہ خوش ہوں، تو میرا خیال ہے عمران خان سے یہ توقع رکھنا ہی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ میں 10 11 12 سال سے اس کو اپوزیشن میں اور اقتدار میں میرے جیسے لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، میں تو مایوس ہوں۔ چلیں قوم پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، پر بہت بہت شکریہ، آپ نے اشاروں کی بات اچھی ویسے رکھی ہے، عوام کو بھی۔ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وفاقی وزیر، اور یقیناً مسلم لیگ نون کی جو واضح پالیسی ہے اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اب دیکھنا ہوگا آیا کہ ان تمام امپورٹنٹ کور ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کا سٹانس کیا ہوتا ہے، اور اپوزیشن اور اس کے ساتھ اتحادیوں کو لے کے کیسے چلا جاتا ہے۔ لیکن آئینی ترمیم کا جو موسم ہے ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ آئینی ترمیم کسی بھی موقع پر عمل درآمد کر لی جائے گی۔ ایک مختصر وقفہ، اور جہاں خیبر پختونخوا اور ٹیررزم سے جڑی ہم نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد خود خیبر پختونخوا کی حکومت اس حوالے سے کیا کچھ سوچ رہی ہے ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जो कि ख़बरों के हवाले से इस वक्त खासा इन नज़र आता है, उसकी एक बड़ी वजह शायद अब चुनाव नहीं है सीएम का, क्योंकि फाइनली सोहेल आफरीदी साहब ने अपना ओहदा तो संभाल लिया है, लेकिन ओहदा संभालने के काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद भी किस टीम के साथ उन्होंने आगे बढ़ना है वो टीम अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। बड़े चैलेंजेस हैं, टेररिज्म तो उसमें सर फहरिस्त है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसाइल जिसका सामना इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा कर रहा था, गंडापुर साहब बहुत हवालों से क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा जो एनर्जी थी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी और नागुज़ीर वजूहात थी, जिसकी वजह से उनको हमने बहुत ज़्यादा इन इशूज़ के ऊपर काम करते हुए नहीं देखा। और अब जो चैलेंजेस हैं यकीनन उनकी एक लंबी फहरिस्त है। फिर ये कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो किस हद तक इस वक्त की सिचुएशन को देखते हुए IMF के एग्रीमेंट्स आए, बहुत सी चीज़ें इसमें से गुजरी, लेकिन बज़ाहिर कहीं पर भी फाइनेंशियली हमने कोई बड़ा लूप होल नहीं देखा खैबर पख्तूनख्वा की इकनॉमिक सिचुएशन में। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कितना आगे आने वाला टेन्योर आफरीदी साहब के लिए डिटरमाइन करेगा कि वो कैसे गंडापुर साहब से या माजी के जो CMs थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदवार में रहे, उनसे डिफरेंट साबित हो सकते हैं। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पिछली काबीना रहे हैं और मुमकिन तौर पर बल्कि यकीनन शायद इस काबीना का भी हिस्सा होंगे। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो सीनियर इकोनॉमिस्ट तो हैं ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वजारत ख़जाना का कलमदान इनके पास रहा है और अभी भी प्रॉबली इनके पास ये कलमदान आएगा, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मुजम्मिल साहब से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो फरमाइएगा कि मैं आपकी उसके ऊपर बात नहीं करूंगी सिलेक्शन के ऊपर, प्रॉबली आप शायद उसी कलमदान को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये आपके बयानात भी आ रहे थे आज सामने कि अगर आफरीदी साहब अपनी वजारतें और जो कलमदान है वो डिवाइड नहीं करते, कहा जा रहा था कुछ नए फेसेस भी आएंगे, कुछ पुराने लोगों को कंटिन्यू करवाया जाएगा, लेकिन ये जो अभी तक मुशावरत हो नहीं पाई है, आपके ख्याल में इसका नुकसान कितना हो रहा है PTI को? देखिए सना, इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ये कि जब वजीर आला आ जाते हैं तो उनकी कैबिनेट, एक्चुअली कैबिनेट जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, तो फिर वो कैबिनेट होती है तो कोई भी फैसले होते हैं वो वजीर आला का नहीं होता, वो कैबिनेट का होता है और उसको फिर जो है कैबिनेट अप्रूव करती है, तो उसके बाद उस पर अमल दरामद होता है। तो जब तक कैबिनेट का अमल मुकम्मल नहीं होगा तो ये काम रुका रहेगा। तो अब ये आप तकरीबन समझ लें कि 2 हफ्ते के करीब हो चुके हैं कि हमारी कैबिनेट नहीं हुई। वैसे तो सूबों में एक महीना भी नहीं होती कैबिनेट, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इत्तेफाक की बात है कि हमारी 2-2.5 हफ्ते पहले आखिरी कैबिनेट हो गई थी, जिसमें 70 से ज्यादा एजेंडाज हमने कर लिए थे। अब सिलसिला ये है कि जब तक कैबिनेट नहीं होगी तो ये चीज नहीं होगी। दूसरी चीज ये कि बजट अभी 3 महीने पहले ही पास हुआ था, 4 महीने पहले। तो जब बजट इन प्लेस हो तो तमाम, अगर कैबिनेट नहीं भी है तो जरूरी जो मामलात होते हैं जैसे अखराजात देने होते हैं, खर्चे होते हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, तनख्वाहें वगैरह, उसमें कोई तात्तुल नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि हमने तरक्याती अखराजात, ये कब से तात्तुल नहीं आ रहा? माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के टेन्योर से नहीं आ रहा, या अभी आप रीसेंट टाइम्स की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी रिसेंट टाइम उनके जाने के बाद भी नहीं आ रहा, क्योंकि बजट अप्रूव है, एलोकेशंस हैं, तो उस हिसाब से वो चीजें जा रही है। कोई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई रुकी हो माली तौर पे ना। इसी तरीके से तरक्याती अखराजात की भी रिलीज पॉलिसी हमारी बनी हुई थी, उस रिलीज पॉलिसी के हिसाब से जो है पैसे रिलीज हो गए थे, उसमें भी जो तरक्याती काम भी अपनी जगह जा रहे हैं। अब जो नई कोई चीजें आती है, रोजाना इतना बड़ा सूबा है, 4.5 करोड़ आवाम का, फिर 173 हमारी वो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, किसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है, किसी की CEO की है, कोई गंदम की पॉलिसी अप्रूव करानी है, कोई IMF से रिलेटेड इशू है वो कैबिनेट से अप्रूव कराना है। वो इस तरह की जो भी चीज होगी वो अभी जो है जब तक कैबिनेट नहीं आएगी तो उसमें डिले आएगा, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत जल्द कैबिनेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। और सुहेल साहब, आपने ये सवाल किया कि क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, तो देखें वो उनको वजीर आला इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया, उनको पूरी अथॉरिटी भी दी है, लेकिन वो समझते हैं कि उनका फर्ज बनता है कि वो जाए इमरान खान साहब का पहले तो शुक्रिया अदा करें, उनसे डायरेक्शन लें और जो वो काबीना बनाने जा रहे हैं उसका उनसे मुशावरत भी करें। तो वो मेरा अपना ख्याल ये कि आज कोर्ट भी गए थे तो उसमें कोई पेशरफ्त भी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाएंगी नाम सामने। अच्छा, मुझे ये 2-3 चीज़ें आपकी गुफ्तगू से जो मैं जानना चाहूँगी। एक तो ये कि इस वक्त बज़ाहिर सूबे में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हर्डल पैदा कर रही है, स्मूथ चल रही हैं चीज़ें, लेकिन आपके ख्याल में अगर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में कोई भी सूबा इतना वेल्दी नहीं है, स्पेशली अगर 18वीं तरमीम के बाद सबसे बड़ा मसला यही विफाक का रहा है कि जी सूबे अमीर हो गए लेकिन विफाक जो है वो कंगाल हो गया। इस वक्त की सिचुएशन में देखें तो कितनी डिपेंडेंसी जो है वो करार दी जा सकती है, क्योंकि
گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اب کارکنان کی ریزرویشن تھی کہ انہوں نے گورننس کے اوپر، نئے انفراسٹرکچر کے اوپر، نئے منصوبوں پر، اپرچونٹیز کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں کیا. آپ کے خیال میں یہ آفریدی صاحب کو اس حوالے سے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ اب کارکنان کے لیے، یوتھ کے لیے کچھ کرنا ہے، وہ لائنز کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ سنا یہ ہے کہ جو گنڈا پور صاحب کے اوپر نیریٹو بنایا گیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کی ایک وجہ آپ کے سامنے بھی ہے، کیونکہ ایک تو ود ان پارٹی جو ہے کافی زیادہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ انٹروسپیکشن ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ پورا پاکستان پی ٹی آئی کے مخالف ہے، اور تیسرا یہ کہ میڈیا میں بھی جو ہے نا ہماری منفی چیز کو سامنے لایا جاتا ہے اور جو پازیٹیو چیز ہے اس کو نہیں لایا جاتا. دیکھیں صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس وقت تاریخ کی سب سے مضبوط مالی پوزیشن میں. اگر کرپشن جہاں ہو تو وہاں پہ مالی پوزیشن جو ہے نا خراب ہوتی ہے، بہتر نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2، ترقیاتی اخراجات جو ہے 78 سال کی تاریخ میں پچھلے 1 سال میں جو ہے ہم نے کیے، اور اس سال ہم نے اس کا بھی اپنا ہی ریکارڈ توڑا ہے. جب کیئر ٹیکر حکومت تھی تو صرف 70 ارب انہوں نے ترقیاتی اخراجات میں خرچ کیے. پھر ہم آئے اس کو 153 پہ لے کے گئے پہلے سال، اور اس سال جو ہے انشاءاللہ 250 ارب میں جا رہا ہے. تو جتنی اسکیمیں روکی ہوئی تھیں یہ تمام چیزوں کو بھی کر دیا گیا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اب تھوڑا سا میں اکانومی، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے یہ، اس پہ بھی بات کروں گی کہ اب یہ تو آپ نے صوبے کی پکچر بتا دی ہے. اس وقت جو ہم سینٹرل اگر دیکھیں تو ہماری اپنی جو وزارت خزانہ ہے وفاق میں، وہ کہاں پر کھڑی نظر آتی ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ بات چیت ہو رہی ہے، ایک نئی قسط ہم نے لینی ہے. آپ کے خیال میں جتنے مارکس لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر، ریڈ مارکس کہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، تو پھر ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس وقت کی جو وزارت خزانہ اور ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کی پالیسی صحیح سمت میں؟ دیکھیں جی، اب آئی ایم ایف جو ہے نا ایک کانسٹنٹ ہو گیا ہے ہماری آپ کی زندگی میں، وفاق کی زندگی میں، صوبوں کی زندگی میں. تو اب وہ جو ہے آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے آپ کی جو ہے پاکستان کی معاشی منظرنامے کا تصور بھی نہیں ہے. ابھی آئی ایم ایف والے آئے تھے پاکستان میں، فلڈز آئے، آئی ایم ایف والے بذات خود کے پی میں بھی آئے، میرے سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کی تفصیلات لی. پھر اس کے بعد وہ جو ری انفورس یہی کر رہے ہیں، جو ابھی آپ نے دیکھ لی ہوگی آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی، اب تو یہ پبلک بھی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو فلڈز کے لاسز ہوئے ہیں یہ صوبے اپنی وسائل سے کریں، جو میں کافی حد تک اس سے ایگری بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جائز بات ہے. اور انہوں نے جو ہے وفاق کو پابند بھی کیا ہے کہ صوبوں کو کرنے دیں، لیکن صوبوں کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان کے پاس مالی وسائل کی بہتان ہے اس کو جو ہے وہ سارا خرچ کر دیں. جس میں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سیکھ پاپی ہوئی پچھلے دنوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لڑائی چلتی رہی دونوں صوبوں میں، میری سیلف ریسپیکٹ کو ہٹ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب آج کی بات یہ ہے جس پہ میں نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ وفاق نے ہمیں، جب پرسوں میں وزیر اعظم ہاؤس میں میٹنگ میں تھا تو بتایا گیا کہ 822 ارب روپے کا ملک میں فلڈ کا لاس ہوا ہے، جس میں 650 ارب صرف پنجاب کا لاس ہے. اب پنجاب والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود مختار ہو گئے ہیں، ہم جو ہے کسی سے قرض نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے، اور آج جو ہے ان کی وزیر اعلیٰ 100 ارب روپے کے پیکج کی بات کریں. 650 ارب کا نقصان جو ہے 100 ارب سے کیسے پورا ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہیں، گیپ ہے. تو آج ایک اور خبر جو میری نظر سے گزری، جو تھوڑی میرے لیے حیرت ہے، پریشان نہیں اس پہ، حیرت ہے مجھے تھوڑی، وہ یہ کہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا 2-3 دن پہلے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، اور جو ہے وزیر خزانہ صاحب جو ہے اور ان کی ٹیم، انہوں نے یہ ریویو گزارا، تو ان کی کاوشوں کو سراہنا بھی چاہیے. لیکن آج وزیر خزانہ سے منسلک ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے، وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو قسط ہے وہ دسمبر تک آ جائے گی. تو یوزلی تو سٹاف لیول جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے جو 2-3 ہفتوں میں ہوتی ہے، اس کے 2-3 ہفتوں میں رقم آ جانی چاہیے. یہ دسمبر کا اشارہ جو ہے something is bothering اور something is not disclosed، آپ یہ کہہ لیں کہ all is not well، جو انگریزی میں ایک ورڈ کہا جاتا ہے. تو یہ اگر یہ دسمبر والی بات کریکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یا تو ویٹ اینڈ واچ والی صورتحال ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کچھ پینڈنگ ہے، ہاں، جو انہوں نے کر کے دینی ہے، کوئی نیا ٹیکس لگانا ہے یا کوئی چیز کرنی ہے. ایک جو چیز آ رہی تھی کرپشن پرسپشن رپورٹ جو آئی ایم ایف نے جون میں دی ہوئی ہے، وہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ چھاپی جائے گی اور وہ حکومت چھاپے گی، بنائی آئی ایم ایف نے تھی، لیکن وہ بھی ابھی تک تعطل کا شکار ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ وجہ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پروونسز نے بریچ کیا ہے، خصوصی طور پہ پنجاب اور سندھ. پنجاب نے جو سرپلس کا پچھلے سال ٹارگٹ تھا اس سے کم سرپلس دیا ہے،
تو اب وہ کیا ایسی چیز ہے جو اگر یہ دسمبر والی بات ہے تو کچھ تو ہے اس میں ایسا. بالکل ٹھیک. یعنی آنے والے وقت میں یقین واضح ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ IMF کا ایگریمنٹ اور اس کی قسط جو ہے وہ اب پینڈنگ میں چلی گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. مزمل اسم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، صوبائی سطح کے اوپر وزارت خزانہ ان کے پاس رہی ہے اور اگلی آنے والی کیبنٹ کا بھی حصہ ہوں گے. لیکن اب دیکھنا ہوگا جو چیلنجز وہ بیان کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے اور وفاق سے متعلق، اس میں بہت سے ایسے ہیں جو کہ آلریڈی وہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ اس کی نو ہاؤ رکھتی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کس حد تک کر پائیں گے یہ بڑا اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے دونوں حکومتوں کے لیے، وفاق میں بھی اور صوبائی سطح کے اوپر بھی. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ پاکستان کا جو بیرونی محاذ کے اوپر افغانستان اور پاکستان کا ایک کانفلکٹ پیدا ہوا اور اس کے بعد دوحہ اگریمنٹ ہوا، اس کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اپوزیشن کا حصہ ہیں وہ کیا رائے رکھتی ہیں، ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس حد تک پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر ایک بڑا مسئلہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی ہے، اور پاکستان نے پچھلے کچھ دنوں کے دوران افغانستان کے ساتھ جس طریقے سے ریاکٹ کیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح افغانستان نی ڈاؤن ہوا اور مذاکرات کے لیے بالآخر دوحہ جانا پڑا، اور پھر ان دو جو دنوں کی ایک سیز فائر کی بات کی گئی تھی اس کو الٹیمیٹلی انہوں نے اگریمنٹ کی شکل دی. پاکستان نے اس میں وننگ پوزیشن تو حاصل کی، لیکن اگر لانگ ٹرم بیسس پہ دیکھا جائے تو پاکستان جس طریقے سے بار بار اس چیز کو ری انفورس کرتا رہا ہے کہ دہشت گردی ختم کرنا ہی اس کا الٹیمیٹ سلوشن ہے. اب افغانستان نے اس کو ایکسیپٹ تو کر لیا ہے، لیکن اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹیشن کی جائے گی یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا. اس کے اوپر بھی اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. اور دوسرا خیبر پختونخوا جو کہ اصل میں اس حوالے سے دہشت گردی کا بھی ایک بڑا مرکز نظر آتا ہے جہاں پر اتنے واقعات ہو رہے ہیں. بلوچستان میں یہ مسئلہ ابھی بھی موجود ہے. وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس مسئلے کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بات کریں گے، کیونکہ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ کوئی خاص مستحکم نظر نہیں آتا. نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے بعد ابھی تک نہ تو کیبنٹ بنائی گئی ہے، نہ ہی ایجنڈا سیٹنگ کی گئی ہے، اور نہ ہی ابھی تک یہ دیکھا گیا ہے کہ ان امپورٹنٹ ترین ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کی یا صوبائی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی. پھر اس گورنمنٹ کو بھی جو اونرشپ ہے اس کی وہ بھی وہاں کی مقامی سیاسی جماعتیں لینے کو تیار نہیں ہے جو کہ اپوزیشن بینچز پر ہیں. کس طریقے سے پھر ان تمام چیزوں کو لے کے چلا جا سکتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ JUIFA کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو فیصلہ ہے اب سڑکوں پر کیا جائے گا. اگر دیکھا جائے اگر وہ احتجاجی فیز میں جاتی ہے پولیٹیکل پارٹی تو یقیناً اس سے ایک غیر مستحکم فضا تو پیدا ہوگی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا کس حد تک اس چیلنج کے ساتھ صوبائی اور مرکزی سطح کے اوپر نمٹا جا سکتا ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے موجود ہیں JUIFA کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب، سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو دوحہ میں معاہدہ ہوا ہے پھر دوبارہ دوحہ میں اکٹھے بیٹھنا پڑا، پاکستان نے جو سٹانس اختیار کیا افغانستان کے ساتھ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کی جماعت بھی؟ اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ کتنا دیر پاس ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ افغان حکومت جو ہے اس وقت اس طرح سے کوئی ریگولر حکومت کی شکل نہیں اختیار کر پائی، اور وہاں ایسے پاکٹس موجود ہیں جہاں سے جو ہے کوئی سپیس مل جاتی ہے اور لوگ سپیس کو جو ہے کوئی نہ کوئی استعمال کر لیتا ہے. تو اس طرح سے جب معاملات ہوں تو پھر اس میں آپ کو اس کے ساتھ جو ہے کوئی مشفقانہ سلوک رکھنا پڑتا ہے، اسپیشلی جب کوئی مسلم ملک کو اسلام کے نام پہ ہو اور آپ کے تعلقات جو ہے ثقافتی بھی ہوں، زبان کا بھی تعلق ہو، تو مذہب، ثقافت، یہ سب کچھ مل کے جو ہے پھر آپ کے ساتھ جو ہے تعلق جو ہے بہتر رکھنا پڑتا ہے. تو اس بات کے تو ہم حامی نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی فوجی کارروائیاں کی جائے، مگر اس بات کی یقیناً حامی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ مل جل کے بات چیت کرنے کے بعد مسائل کا حل تلاش کیا جائے. جو دوحہ معاہدہ ہے وہ درست سمت میں قدم ہے. یقیناً جو ہے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تو ہمارا وطن ہے، یہاں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہاں اس کو کس حد تک انفورس کروایا جا سکے گا، مگر پرابلم وہاں پہ پھر یقیناً یہی آئے گا کہ وہ کچھ ایسے پاکٹس موجود ہیں جہاں پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور اس کنٹرول نہ ہونے کا بینیفٹ جو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی تنظیمیں جو کالعدم ہے وہ اختیار کر لے، وہ اس اسپیس کو جو ہے وہ یوز کر لیتی ہے، جو کہ درست نہیں ہے. لیکن کامران صاحب اگر دیکھا جائے سر تو یہ معاہدہ آئینی حیثیت کس طرح رکھتا ہے؟ مطلب پہلے بھی اس سے پہلے ہم دوحہ میں اکٹھے ہوئے، ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے اس پہ ڈیسائیڈ کی، قطر میں بات چیت کی، ماضی میں بھی،
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو حملہ کیا گیا یا حملے کی کوشش کی گئی پاکستان پہ، تو معاہدے تو پہلے بھی موجود تھے، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ افغانستان نے ان سے انحراف کیا؟ اور دوسرا، آپ کے خیال میں ان معاہدات کو کیا آپ کے خیال میں پارلیمنٹ میں لانا چاہیے؟ یہ کن چیزوں، کن ٹرمز کے اوپر کیے جا رہے ہیں؟ جیسے خواجہ آصف صاحب آج فرما رہے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ معاہدہ ناگزیر تھا، لیکن کیا پارلیمنٹ کو اس حوالے سے اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے؟ ہر معاہدے کو پارلیمان میں لانا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی جو معاہدہ جات ہوئے ہیں ان میں سے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایون جانے سے پہلے بھی یہ ضروری ہے اور آنے کے بعد بھی یہ ضروری ہے، اور ڈاکومنٹ بھی پارلیمان کے سامنے پیش ہونا چاہیے، بھلے بند کمروں کے اجلاس میں پیش ہو۔ یہ افغانستان کے ساتھ ہو، امریکہ کے ساتھ ہو، یا کسی اور ملک کے ساتھ ہو۔ اب گو کہ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، مگر اس کو اپریسیشن جو ہے نا وہ بہت دیر سے خواجہ آصف صاحب جو زبان استعمال کرتے رہے ہیں، سفارتی یا پارلیمانی زبان نہیں تھی، وہ ان مرے ہوئے ہیروز کے بارے میں بھی جو ہے نا کوئی اچھی بری باتیں کرتے رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ ایسا غیر مناسب ہوا کرتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے ہیرو اگر آپ کے ہیرو نہیں بھی ہیں، اب سب کے ہیرو ہیں، اگر وہ آپ کا ہیرو نہیں بھی ہے تو سٹل جو ہے نا وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ زبان استعمال کی جاتی ہے، وہ ان کے ہاں احتیاط نہیں ہے۔ لیکن یہ فرمائے گا سر کہ اب ویسے اب دیکھا جائے تو چلیں انہوں نے تو ایک اپنی اوپینین دیا، لیکن گورنمنٹ اس معاہدے کو اون کر رہی ہے جو کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ہوا ہے۔ لیکن اب اگر آپ خیبر پختونخوا کی سچویشن دیکھیں تو وہاں پر نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد لگ نہیں رہا ہے کہ بہت زیادہ وہ ری انفورس کریں گے ان تمام چیزوں کو جو کہ وفاق ڈیسائیڈ کرے گا۔ آپ کے خیال میں یہ کوپریشن وجہ کیا ہے کہ کے پی کی پالیسی کچھ الگ ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ، اور ہمارے وفاق کی پالیسی یا سیکیورٹی اداروں کی پالیسی الگ ہے؟ اگر یہ دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں ہے تو پھر ہم امپلیمنٹ کیسے کر سکیں گے ان پالیسیز کو؟ پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بطور جماعت ایک رائے رکھ سکتی ہے، مگر جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داریاں کسی اور طرح سے ہوتی ہیں۔ پھر آپ کو وفاق کو ساتھ چلنا ہوتا ہے، وفاق کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ان کو وفاق کے ساتھ چلنا ہے۔ وہاں پہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ اس طرح سے انفورس نہیں کر سکتے جو کہ وفاق کے مخالف ہو۔ پی ٹی آئی فرق نہیں کر پا رہی اس وقت، وہ پارٹی کی رائے اور حکومت کی رائے اس کو مکس اپ کر دیتی ہے۔ اس کو ان کو جو ہے اس معاملے میں محتاط ہونا پڑے گا اگر حکومت چلنی ہے، ورنہ پھر سسٹم چل نہیں پائے گا۔ پہلے بھی وہ سسٹم نہیں چلا پا رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جس طرح کا سٹینڈ لے لیتے ہیں وہ میرے خیال ہے کہ بعض اوقات غیر مناسب ہو جاتا ہے۔ پارٹی پالیسی اور حکومتی پالیسی اس میں یقیناً فرق ہوتا ہے، اور بھلے اسی پارٹی کی حکومت ہو، پارٹی اور حکومت کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو اب نئے سی ایم آئے ہیں سہیل آفریدی صاحب، انٹرسٹنگلی آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں بات چیت تو آن اینڈ آف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی رہی ماضی میں، لیکن ان کے آنے کے بعد آپ کی جماعت کا ایک بڑا کلیئر موقف تھا کہ یہ قانونی طریقے سے یا آئینی طریقے سے درست ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، اسی کے اوپر جے وائی فے ابھی تک قائم بھی ہے۔ اب یہ فرمائے گا سر کہ یہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، وہ یہ خیبر پختونخوا کی حد تک کہہ رہے ہیں یا یہ پورے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی؟ اور دوسرا، اگر ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بن پاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ صوبے میں تو پھر آگے کیسے چلیں گے آپ؟ ایسا ہے کہ جب گنڈا پور صاحب نے ریزائن کیا تھا تو پہلا ریزائن جو آپ دیکھیے اس میں ایک پوری کہانی لکھی ہوئی ہے، پوری ایک کتاب ہے اس میں، اور وہ ٹائپ ہے۔ ریزگنیشن جو ہے نا اس کی منشا جو ہے کسی اور طرح، دستور جو ہے اس کے لیے آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 ہے شاید، دستور اس کی کسی اور طرح سے تشریح کرتا ہے۔ جب وہ ریزگنیشن ان کا آیا تو اس ریزگنیشن پہ اعتراض کیا تھا کہ ریزگنیشن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ ریزگنیشن آنے کے بعد اسی کی پرسوئنس میں اسپیکر نے اجلاس بلوا لیا۔ بعد میں جب نو کانفیڈنس کی باتیں بھی ان کے خلاف کی گئیں، اور پھر انہوں نے الٹیمیٹلی دوسرا استعفیٰ جو ہے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا اور اس کو مختصر بھی کر دیا، تو اس کی پرسوئنس میں اجلاس نہیں بلوایا گیا۔ پی ٹی آئی کی اس حرکت کے یا گنڈا پور صاحب کی اس حرکت کو لے کے جو ہے جے یو آئی کے کچھ دوست چلے عدالت میں جس کی تشریح کی جائے۔ تشریح بہت بڑا مسئلہ انہوں نے بنا لیا کہ جمہوریت کے خلاف پتہ نہیں کیا ہم نے حرکت کی ہے۔ بات یہ کہ کسی نے اگر غیر قانونی کام کیا ہے وہ غلط ہے، یا کسی نے قانونی کام کیا ہے اور عدالت سے کسی معاملے کی تشریح چاہتی ہے وہ غلط ہے۔
تو وہ اس کو جو ہے وہ مکس اپ کر کے اور پھر اس پہ طوفان کھڑا کیا گیا جو کہ بالکل درست نہیں تھا. اب گو کہ اس کے بعد تو الیکشن ہو بھی گیا, الیکشن سب کچھ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا, مگر آج تک انہوں نے کوئی کیبنٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے. اور کیبنٹ بنانے کا کام جو ہے جیل میں ملاقات سے مشروط ہے. یہ گو کہ پارٹی کا معاملہ ہے, مگر جو ہے جب آپ حکومتوں میں ہوتے ہیں یا حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں یا صوبوں میں ہوتے ہیں یا صوبہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں. وہ تقاضے وہاں پہ پورے نہیں ہو رہے. جب تقاضے پورے نہیں ہوتے اور آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں اس تو پھر یقیناً آپ کو اس کے مطابق جو ہے اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. کردار سے بھی خائف ہو جاتے ہیں. اور اس کردار میں مولانا نے جس احتجاج کا اعلان کیا ہے وہ کہ وہ اسلام آباد میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے, اسلام آباد کے خلاف ہے یا وفاقی حکومت کے خلاف ہے, مگر اس سے زیادہ خائف پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی. صحیح. اچھا آخری سوال سر, یہ فرمائے گا کہ یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس سنا جا رہا ہے اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ بڑھ بھی رہے ہیں اور کنٹروورسیز بھی جنم لے رہی ہیں. آپ کے خیال میں آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب مزید کسی ترمیم کی ضرورت ہے؟ جو ریزرویشنز یا نقطے اٹھائے جا رہے ہیں اس ترمیم پہ, آپ کو لگتا ہے وہ جسٹیفائڈ ہیں بینگ اے لائر بھی؟ ایسا ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ کوئی 58 کلازز پہ تھی انیشلی, جب اس میں جو ہے انہوں نے گورنمنٹ نے اٹیمپٹ کی تھی اس کو, اور اس کو میرا خیال ہے ستمبر یا اگست کے آخر میں یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی 2024 میں, کہ ان کا خیال یہ تھا کہ دوسرے دن جو ہے نا یہ کیری ہو جائے. ہم نے 5 ہفتے تک ریزسٹ کیا جے یو آئی نے اس کے اگینسٹ, 5 ہفتے تک کوئی احتجاج کے لیے نہیں نکلا. پھر پوری ایکسرسائز میں یہ جو 58 کلازز تھے اس کے 58 کلازز کو گورنمنٹ کے 20 کلازز تک محدود کر دیا گیا اور اس کو بھی ڈائلیوٹ کر کے. اب یہ ساری کی ساری تو غلط نہیں ہو سکتی, اس میں کچھ درست ممکن ہے نہ ہو. اس کی ہم کہتے ہیں کہ بتائیے کہ کیا چیز درست نہیں ہے, وہ پھر کہتے ہیں کہ ساری غلط ہے. کوئی ساری کیا غلط ہے؟ 5 کلازز تو ہماری ہیں اور وہ اسلام سے متعلق ہے, سود سے متعلق ہے, اسلامی شریعت کوڈ سے متعلق ہے, اسلامی نظریاتی کونسل سے متعلق ہے. وہ پھر ایک اس میں انوائرمنٹ سے متعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ سل غلط ہے. تو آپ غلط اس کو نشاندہی کریے. ابھی تک وہ نشاندہی نہیں کر پا رہے کہ غلط کیا ہے. 2 باتوں پہ زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی, اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. جب پرانا جوڈیشل کمیشن تھا اس پہ یہ اعتراض آیا کرتا تھا کہ ججز نے جو ہے نا ایک کلب بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے علاوہ کسی کو آنے نہیں دیتے. یہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جی وہ معاملات جو ہے نا رائے ون میں اور جا کے بلاول ہاؤس میں طے ہوتے ہیں. تو بلاول ہاؤس میں اگر مین بیہائنڈ دی گن اگر کوئی خراب کام کر رہا ہے, اگر یہ الزام درست ہے بلاول ہاؤس کا یا رائے ون کا یا کسی اور جگہ کا, تو اس میں تو ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے. اور پھر اگر آدمی غلط کر رہا ہے تو اس میں تو پی ٹی آئی بھی اس میں برابر کی شریک ہے. پی ٹی آئی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تقریباً ہر جگہ پہ اس نے وہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں جو نئے ججوں کا سلیکشن ہے اس میں تو اس نے کنسنٹ کیا ہوا. بالکل. چیف جسٹس کا معاملہ تھا, چیف جسٹس کے معاملے میں پی ٹی آئی جو ہے نا اس نے ابسٹین کیا تھا, اس نے ووٹ دینے کی تکلیف بھی نہیں کی تھی. جو پھل ہے وہ کھانا ہے, مگر اس کے پھل کے علاوہ جو باقی چیزوں پہ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. یقیناً بہت سی چیزوں کی ماضی کی نشاندہی کر رہے تھے, جس طرح جے یو آئی پہ جب 26ویں ترمیم کے اوپر کام ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو آن بورڈ رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی, لیکن لاسٹ مومنٹ کے اوپر جب امینڈمنٹ فائنلائز ہو چکی تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ بیک آؤٹ کر گئی تھی. اور یہ ہمارے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا, اور اس کے بعد کا جو کریڈٹ ہے اس کو ڈس اون کرنے کا وہ پاکستان تحریک انصاف لیتی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آئینی اور قانونی بحث اپنی جگہ, لیکن جس صوبے کے اندر اس جماعت کی حکومت موجود ہے وہاں کے جو مسائل اور چیلنجز ہیں ان کو کس حد تک دیکھنے میں اور ان کو ریزالو کرنے میں پی ٹی آئی جو ہے بڑا پرو ایکٹیولی اپنا کردار ادا کر پاتی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.